जाने है तू लोरी गाती हो मैं गुनगुनाता है तू ऐसे ही लफ्ज बनाता है तू। आप हमेशा अपने बच्चे के लिए करना चाहती हैं पहले से कुछ बढ़कर, इसलिए नेस्ले लाया नया सेरेलैक अब आयरन प्लस के साथ। इसकी 2 से 3 खुराक रोजाना आपके बच्चे की जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ अब ज़हनी नशोनुमा में भी मदद करें। नेस्ले सेरेलैक, नन्हे पेट की बड़ी ग़िज़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अमीन गिलानी। आज पहला रमज़ान शरीफ का रोज़ा है। आपने देखा कि यूटिलिटी स्टोर्स पर परचून की जितनी भी ग्रॉसरी की दुकानें हैं वहाँ पर गरीब आदमी सिर्फ़ ग्रॉसरी का मुंह तकता रहता है, सब्ज़ियों का मुंह तकता रहता है। सब्ज़ियाँ और रोज़ की अशाए खुर्दनोश की कीमतें जब देखता है तो वो उसको मुँह चढ़ा रही होती हैं। दूसरी जानिब रमज़ान शरीफ में जो शख्स ने रोज़ा रखना है, एक मज़दूर आदमी, एक मिडिल क्लास का आदमी, वो जब पेट्रोल पंप पर जाता है तो पेट्रोल की कीमत सुनता है तो कई लोग ने आपने देखा होगा कि साइकिल का इस्तेमाल फिर से शुरू कर दिया। आज मेरे साथ एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरगर्म कारकुन मौजूद हैं, जमशेद खान तरीन। उनसे पूछते हैं कि यकीनन कई दहाइयों पर उनका जो है रफ़ाकत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। क्या देखते हैं, क्या ऐसी सूरत हाल के हवाले से इनकी सोच, इनकी फ़िक्र या ये आइंदा का मुस्तकबिल जो है। और दूसरी जानिब मैं आपसे ये भी बताऊं कि जैसे कि कल आज यकम रमज़ान है और कल जो इलेक्शन जो थी 30 अप्रैल को होने की नवीद थी, वो भी कैंसिल हो गए हैं। अब देखने का ये है कि ये ऊँट इलेक्शन वाला जो है किस करवट बैठता है। जमशेद खान तरीन साहब मेरे साथ मौजूद है। खान साहब क्या कहेंगे, यकीनन एक तवील अरसा आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ आपकी रफ़ाकत है और रही, क्या लगता है कि आज क्या मुस्लिम लीग नून को ये फ़ैसला लेना चाहिए था कि खान साहब की हुकूमत को जहाँ 3.5 पौने 4 साल गुजर चुके थे कि अगर थोड़ा रुक जाते वो तो शायद इस वक्त जो है एक कारकुन और जितनी भी हमारी सीनियर क़यादत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यकीनन इस दोराहे पर ना लेकर आती जहाँ IMF का एक अपनी जगह मामलात हैं, महंगाई की अपनी जगह सूरत हाल है, नवाज शरीफ साहब अभी नहीं आ सकते, इमरान खान साहब के साथ आपने देखा कि स्ट्रीट पावर दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तो क्या कहेंगे इस पर? सर बात यह है कि वाकई मैं एक अदना सा कारकुन रहा हूँ हमेशा से और 2-4 इलेक्शन भी कंटेस्ट किए हैं मैंने। बात है जो इस वक्त हालात जा रहे हैं महंगाई के हवाले से, तो मैं रात जो है खरबूज जो था वो 80 रुपए किलो बिक रहा था और शाम को जब रोज़ा अनाउंस हुआ है तो 150 रुपए हो गया। यानी कि ये महंगाई जो है ये गवर्नमेंट ने की नहीं, ये हम आवाम इसके ज़िम्मेदार हैं। ये मैं से एक चीज़ की बात कर रहा हूँ, जो भी चीज़ लेने गए हैं शाम को तो उसका 50-100 रुपए का डिफरेंस था। साहब अब घी, चीनी, दालें ये देखें, ये तो अब जो हुकूमती रोज़ रेट जो हैं डॉलर्स की वजह से पेट्रोल की कीमतें जो हैं, इस पर क्या कहें? मैं आ रहा हूँ आपकी बात पर। बात यह है कि ये बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं कि इसमें जो सबसे मैं ये समझता हूँ, कभी पंजाब में शहबाज शरीफ का नाम था एडमिनिस्ट्रेटर का, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन हमें कहीं भी नज़र नहीं आ रही। हर आदमी अपनी मर्ज़ी के गीत जो है ना अलाप रहा है और अपनी मर्ज़ी की बातें कर रहा है, अपनी मर्ज़ी के रेट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी जो है एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से ये कमज़ोरी है। यहाँ जितने भी हमारी ब्यूरोक्रेसी है या जितने भी लोग हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो इसके कसूरवार हैं और आवाम वाकई पिस रही है। लोग ख़ुदकशियाँ करने पे आ गए हैं। हमारे इलाके में कल ही एक डकैती, यहाँ रोड पे मेन डकैती, यानी कि 300-400 डकैती तो मामूली बात है रोज़ की हो रही हैं। वो क्यों हो रही हैं? इस भूख की वजह से, इस महंगाई की वजह से। ये महंगाई के तूफ़ान कब रुकेगा ये हमें समझ नहीं आ रही। हम बेशक मैं मुस्लिम लीग का एक कारकुन हूँ, लेकिन हम भी इस बात पे। आपने कभी सोचा था पेट्रोल 270, 75 और 80 और 300 की नवीद भी सुनाई जा रही कि 300 तक चला जाएगा? ये
نہ کبھی سوچا تھا نہ کبھی سنا تھا. اب تو بلکہ 500 کی نوید ہمارے تک آ رہی ہے، عوام تک. تو جب یہ کیا چاہتی ہے، یعنی کہ اب حکومت کو سوچنا چاہیے، نواز شریف کو سوچنا چاہیے، شہباز شریف کو سوچنا چاہیے کہ اس کے نیچے جو بھی آئی بیٹھی ہے، جو پنجاب کی ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک دوسرے کا گلا دبا رہے ہیں؟ اور اس کے گلا دبانے سے وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمجھ نہیں آ رہی کیا چاہتے ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں. آپس میں مل بیٹھ کر فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ عمران خان کی یہ ضد بھی غلط ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں جو ہوں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتا، کسی کے ساتھ بیٹھ کے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، یہ سم تھنگ ایلس. یہ بات غلط ہے. کیا اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کھڑا ہو کے امریکہ کے خلاف باتیں کرتا ہے. بل گیٹ آتا ہے تو وہ اپنا سابقہ جنرل کو ملتا ہے، وہ کہتا ہے عمران خان کو ہاتھ نہیں ڈالنا. اب جو دیکھیں جو بھی ظلمیں ہیں افغانستان کا، جو اس وقت مشیر ہے اپنا امریکہ کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی عمران خان کی سپورٹ کر رہا ہے. ادھر یہ کھڑا ہو کے امریکہ کو گالیاں دیتا ہے، باتیں کرتا ہے. اس بات سے کس حد تک متفق ہیں کہ اب یہ وقت آن پہنچا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کے لیڈران اس مہنگائی اور ایک عام آدمی کی پریشانی کے لیے اکٹھے ہو کر ایک پیج پر بیٹھ کر ملک کے لیے سوچیں، ملک کے لیے فیصلہ کریں؟ سر یہ میں نہیں، یہ میرا پیغام پہنچا دیں. یہ ہر گلی کوچے کا فرد، ہر گھر کا افراد وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک پیج پر آ کر ملک اور قوم کے لیے کچھ کریں، نہ کہ آپس میں دست و گریبان ہوں، نہ کہ ایک دوسرے کو تانے دیں. وہ جیسے سوکنے ہوتی ہیں عورتیں، وہ اس کو کچھ کہہ رہا ہے، وہ اس کو کچھ رہا ہے. اور یہ کیا بدتمیزی ہے کہ آج تک ایسی گندی غلیظ لینگویج جو دونوں طرف سے استعمال ہو رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اور انہیں چاہیے کہ ہمارے بارے میں آج ہر گلی میں ڈکیتیاں شروع ہو گئی ہیں. اب کیا چاہتے ہیں کہ یہاں افراتفری پھیلے، انارکی پھیلے اور ملک جو ہے تباہی کے کنارے پہ. آج تک نہیں سنا تھا کہ ایٹمی قوت کو جی وہ فلاں لے رہا ہے. یہ ایک باتیں جو لیک ہو رہی ہیں، یہ جو ایٹمی پروگرام کو جو ہے نا دکھایا گیا ہے، وائی کیوں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا یہ ایٹم اس لیے خریدا؟ یہ 50 ملکوں کی نمائندگی کرتا ہے ہمارا پاکستان، ہماری ایٹمی قوت. اور ہم جو ہیں جتنے بھی ہمارے عرب کنٹریز ہیں وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے ہیں اور رہیں گے. لیکن ہم مر سکتے ہیں، ہم اپنی ایٹمی قوت کو جو ہے نا وہ نہیں ہونے دیں گے، کسی کے ہاتھ بیچنے نہیں دیں گے. یہ کسی پہ کوئی غلط فہمی ہے تو وہ ذہن سے نکال دے. اور انہوں نے کسی کو نہیں دیکھنا، اقتدار میں بیٹھے ہوئے کو یا اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے کو. عوام جب باہر نکلے گی، جب اب ہم دست و گریبان تک پہنچ چکے ہیں. نہیں خان صاحب، یہ آپ نمائندگی کر رہے ہیں ایک عام آدمی کی، پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکن کی. میں یہ چاہوں گا کہ یہ کارکن ہونے کے ناطے آپ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اپنے لیڈران سے کیا میسیج دیں گے؟ میرا ان سے میسیج یہ ہے کہ جس حد تک بھی جانا چاہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر بیٹھ کر ایک پیج پہ آ کر اس کے ساتھ گفتگو کی جائے، اور عوام کے لیے اور ملک کے لیے اور قوم کے لیے آپ انہیں کچھ کرنا پڑے کوئی ان کے ساتھ، تو وہ انہیں کر لینا چاہیے. یہ نہ ہو کہ دیکھیں اس وقت حالات یہ ہے کہ مرنا کون ہے، مر کون ہے؟ ہم جیسے کارکن، ہماری طرف سے ہوں ہم یا ان کی طرف سے ہوں وہ بھی. وہ ایک ماں کا بیٹا ہے، وہ بھی اولاد ہے. اور یہ بتائیں جس گھر کا بیٹا چلا جائے، جس گھر کا کوئی، تو وہ تو انہیں پتہ ہے کہ ایک آدمی اگر مرتا ہے کہ اس کے ساتھ خاندان کے 20 آدمی، 10 آدمی، 12 آدمی انوالو ہوتے ہیں. اور ان کو کیا پتہ کہ کیا ہو رہا ہے ہر گھر میں، یہ روٹی ہم کیسے کما رہے ہیں، کیسے گھر جا کے صبح سے لے کے شام تک ہم کام کرتے ہیں. تو اس کے بعد روٹی جو 3 ٹائم ہم روٹی کھاتے تھے وہ اب 2 ٹائم روٹی کھا رہے ہیں. اور پہلے جو ہم 200 روپے کی دہی لیتے تھے اب 100 روپے کی دہی لے رہے ہیں. پہلے ہم جو 100 کے چنے لیتے تھے وہ 50 کے لے رہے ہیں، اور 50 کے چنے پورا گھر کھاتا تھا پہلے، اب وہ 2 آدمی کھاتے ہیں. یعنی کہ اتنی مہنگائی، اور مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر رہی. میں محسن نقوی کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کوشش کریں کہ ہماری مہنگائی کے جتنی بیوروکریسی ہے گھر گھر چھاپا لگانا پڑے. یہ جو گودام بھرے پڑے ہیں، یہ جو لوگ روک لیتے ہیں
اور مہنگائی خود ساختہ کی ہوئی ہے، یہ خود ساختہ مہنگائی کو ختم کریں جس طرح بھی ہو. اور میں شہباز شریف صاحب سے جو ہے نا التماس کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں. جو سینہ گزٹ جو باتیں چل رہی ہیں اور سینہ گزٹ جو مہنگائی ہو رہی ہے اس پہ جو ہے نا توجہ دلائیں. وہ کیسے دلائیں؟ آپ ماشاءاللہ بہت اچھے حکمران تھے، بڑے ایڈمنسٹریٹر تھے، تو اب پنجاب کی جو حالت ہے وہ دیکھی نہیں جا رہی، بلکہ ہر محلے اور گلی کوچے کی جو ہے نا وہ دیکھی نہیں جا رہی کہ کیا حالات ہو رہے ہیں اس مہنگائی کی وجہ سے. باقی کوئی ایشو نہیں ہے. اگر ایشو ہے تو آپ مل بیٹھ کر مہربانی کریں اور اس ایشو کو قوم اور ملک کے لیے سوچیں اور اس کو ختم کرائیں، اس لڑائی کو، اس جھگڑے کو. سوائے ڈیلی اخبارات میں لڑائی کے، جھگڑے کے، ایک دوسرے پر یعنی کہ تہمتیں لگانے کے اور کوئی بات ہی نہیں چل رہی. اور اس کو ختم کر کے ہم اس نیز پر کون آ رہا ہے، پیچھے کون سے ہاتھ ہیں، وہ جو ہاتھ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک جو ہے معیشت جو ہے مضبوط ہو، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ایٹمی پروگرام ختم ہو اور ہم جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلائیں جہاں مرضی جیسے چاہیں. لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے حکم سے میں یہ کہتا ہوں کہ مہربانی کریں. انہیں کہیں نواز شریف صاحب بھی آنا چاہیے ملک میں اور وہ آ کر سنبھال سکتے ہیں. ساری جو ہیں ان کا ایک سٹائل جو ہے وہ بہترین سٹائل ہے، وہ اس کنٹرول کر لیں گے. اور عمران خان جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ جو ضد جو ہے چھوڑے، جو اس نے اپنائی ہوئی ہے وہ بالکل غلط طور طریقوں پر چلا ہوا ہے. اور نوجوانوں کو جو ہے نا بہت ہی اس قسم کے امیوزنگ لینگویج جو دے دی گئی ہے، جو بات کر دی ہے، بڑے چھوٹے کا احترام ختم ہو گیا ہے. تو وہ باتیں نہیں ہونی چاہیے. وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی نون لیگ کے لوگ ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے لوگ تھے. وہ مقصد ہے آپ عمران خان کی مجھے جو اختلاف ہے کہ انہوں نے جب بھی بولا جھوٹ بولا، جب بھی بولا جھوٹ بولا. 3.5 سال انہوں نے حکومت میں رہتے ہوئے جھوٹ بولا، بعد میں اب آئے ہیں تو جھوٹ کی بنیاد پہ وہ چل رہے ہیں. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ انہیں جھوٹ بولنا چاہیے. اب عوام اس کے جھوٹوں پہ اتنا مطلب اعتماد کرنے لگ گئی ہے کہ وہ جو کہتے ہیں عوام کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ بات جو ہے اس حد تک چلی گئی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑا خوفناک رزلٹ آنے والا ہے اس کا. تو مہربانی کریں، تو عمران خان بھی اپنے اندر کوئی لچک پیدا کریں. ان کو جیسے کہ اپنا سابقہ وزیر اعلیٰ اپنا چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا تھا، تو ان کو ساتھ ملیں. وہ مقصد ہے اچھے انسان ہیں. ان کا مطلب ہے جو مطلب سیاسی طور پر چلنا چاہتے ہیں، سیاسی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ دینا چاہتے ہیں. تو ان جیسے جو ایک کہنا مشق قسم کے سیاستدان ہیں ان کو ساتھ ملائیں. یہ آئے گئے آج کل کے جو آ رہے ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں ہے سیاست کہاں کی ہے. اور ان کی پوری کابینہ کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی کابینہ میں سے کوئی ہمیں نظر نہیں آیا جو پاکستان کی معیشت میں کنٹرول، کوئی لاجیکلی کوئی پروگرام لے کر ہی نہیں آئے. اور جب وہ حکومت ہی نہیں چلا سکتے، دیکھیں عمران خان اعتراض کرتے تھے یہ لشکر ہے کابینہ، اب اپنی کابینہ دیکھی تھی کتنی بنائی ہے انہوں نے. تو بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے. پھر آپ اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا، آپ نے فرق کبھی نہیں کیا. آپ اپنی باتیں کرتے ہیں، پہلے صبح سے شام تک جو ہے نا وہ یو ٹرن لیتے تھے، اب ہر 4-5 گھنٹے بعد یو ٹرن لیتے ہیں. تو یہ مہربانی کریں عمران صاحب، ہم پہ مہربانی کریں، ہمارے بچوں پہ مہربانی کریں، قوم پہ، ملک پہ مہربانی کریں. اگر وہ ہیں یہودی لابی کا حصہ ہے تو پھر اوپن نہیں کہیں، امریکہ کے ساتھ اوپن نہیں دیں اس کو. یہاں ایک سائڈ پہ گالیاں دیتے ہیں، ایک سائڈ پہ بل گیٹ آ رہا ہے، وہ آپ کو جنرل کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی جو ہے نا وہ بات کرا جاتا ہے. ایک طرف آپ امریکہ کو گالیاں دیتی ہیں، دوسری طرف جو ہے نا وہ ظلم خلیل جو ہے افغانستان کا جو یہودی اس کی بیوی یہودی ہے، وہ آپ کے لیے جو ہے نا بڑے دو دھر میں بیان دے رہا ہے، آپ کے حق میں بیان دے رہا ہے. وٹ کین آئی ڈو؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ یہ چیزیں تو ہمیں تو نہ پڑھائیں نا. میں 50 سال سے ورکر ہوں، یہ بات نہیں ہے. اللہ کی مہربانی سے میں پہلے 35 سال بے نظیر شہید ہوئی، پھر میں نے چھوڑ کے نون لیگ میں آیا، اور میں آج تک نون لیگ میں کھڑا ہوں، نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں، اور نواز شریف کا، شہباز شریف کا جیالہ ہوں. یہ بات. لیکن یہ اتنے حالات جو اب جس نیز پہ ہم پہنچ گئے ہیں یہ نہیں پہنچنے چاہیے. اور میں شہباز شریف کی یہ مہربانی ہے کہ وہ یہاں تک کھینچ رہے ہیں.
4.5 سال جو انہوں نے 25,000 ارب قرضہ لیا، اس کا انہوں نے کہا میں پیسے نہیں دیتا، لون نہیں دیتا واپس. تو یہ اس وجہ سے حکومت ہٹی. یہ کہ شہباز شریف نہیں آئے، یہ خود جو ذمہ دار لوگ ہیں انہوں نے جو ہے اس کو ہٹایا. اور ہمارے ملک کا میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ووٹوں سے کبھی حکومت نہ بنی ہے نہ بنے گی. حکومت تو ہماری اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے گھر میں بیٹھ کر، اور پھر وہ اپنے مہرے جو ہے استعمال کرتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. اب ہم بھی تھک چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں کہ اصل کیا ہے. تو اصل میں سیاستدانوں کو، اپنے لیڈران کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب اس اسٹیبلشمنٹ سے کنارہ کریں. بے شک حکومت رہے یا نہ رہے، ہم آئیں گے تو اپنے بازوؤں پر آئیں گے تو پھر ٹھیک ہے. یہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے انڈر نہیں رہنا چاہتے کبھی بھی، نہ ہماری سوچ تھی. نواز شریف نے سب سے پہلے ان کا بیانہ تھا ووٹ کو عزت دو. جب انہوں نے کے خلاف انہوں نے وکی لیگ فلانا لیگ کوئی ثبوت آج تک ثابت نہیں کر سکے، اور یہ فوج کا پروپیگنڈا تھا، یہ جنرل حمید کا اور اس کی ٹیم کا پروپیگنڈا تھا. اس پروپیگنڈا کو کرتے ہوئے نواز شریف کو ہٹایا. نواز شریف نے پھر اس لیے انہوں نے کہا ووٹ کو عزت دو. وہ صحیح نعرہ تھا، وہ کل بھی صحیح تھے، وہ آج بھی صحیح ہیں. اور جو وجہ ہے اب پوری قوم کے سامنے آ گئی ہے کہ نواز شریف کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ کوئی چور نہیں ہے. اور اس کو جو کہا گیا ہے وہ ایک پلان کے تحت کہا گیا ہے، اور پلان کے ساتھ اتارا. کنہوں نے اتارا یہ اب عوام کے بچے کو پتہ ہے. اس کے بعد وہ صاحب یہ عمران صاحب کھڑے ہو گئے، لیکن اصل میں نواز شریف نے ان کو جو ہے ننگا کیا ہے. اور اس نے کہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے جو اب ہر بچہ یہی کہتا ہے کہ نہ نواز شریف قصوروار تھا ہٹنے میں، نہ عمران قصوروار تھا. جو قصوروار ہیں ان کو جو ہے نا سزا ملنی چاہیے. اور دیکھیں اب جیسے پشاور میں کور کمانڈر کے گھر عوام داخل ہو گئی، یہ حالت رہ گئی ہے. ہم تو جب بچے تھے تو فوجی یہاں سے گزرتے تھے تو ہم فوجیوں کو کھڑے ہو کے سلوٹ مارتے تھے. ہم یہ احترام تھا، یہ عزت تھی فوج کی ہمارے دلوں میں. کس کی؟ ایک عام فوجی کی. اب دیکھیں ہمارے قوم کے جو معمار ہیں، جرنل ہیں، وہ ڈسکس ہو رہے ہیں ہر گلی پہ، ہر پھٹے پہ، ہر چوراہے پہ. خدا کے لیے میں حافظ صاحب سے میرا ایک پیغام ہے حافظ عاصم منیر کے کہ وہ اپنے جو اس قسم کے لوگ ہیں ان سے مہربانی کریں. ان کی ایک بہت اچھی گڈ ول ہے، ان کا نام ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ منیر صاحب جو ہیں ہمارے ملک کے لیے اور قوم کے لیے جو ہے کام کریں گے، اور اپنی فوج کو جو ہے نا ایک پیج پہ لائیں گے، اور وہ قوم کے لیے ہی سوچیں گے اور قوم کے لیے وہ کریں گے. جب سے ملی ہے وائف بدلی ہے میری لائف.